बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने सिद्दीक जान का इंटरव्यू किया था और 2 किस्तों में उसको आपके सामने पेश किया, आपने मुलाहिजा किया होगा। बहरहाल आज हम अपना नया वीलॉग शुरू करते हैं। आज इतवार के दिन सनम जावेद खान और आलिया हमजा के घर क्या हुआ, ये आपके सामने तफसील रखनी है। और एक सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उन पर एक बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प सवाल हुआ था और उस सवाल को उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये आपके सामने रखना है। वो एक बैरोमीटर होगा कि आप मुआशरे को नाप सकते हैं उस जवाब से। इसके अलावा 1950 की दहाई में जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया ने अमेरिका से 15 अरब डॉलर लिए थे और उसी दौरान तक पाकिस्तान 40 अरब डॉलर्स ले चुका था। अब कंपैरिजन आपने करना है, डॉट कनेक्टिंग कि जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान। फिर आपको एक कहानी सुनानी है और वो कहानी है अंधेर नगरी की, और वन एंड ओनली जो इस वक्त प्लेनेट पे अंधेर नगरी है वो पाक सरजमीन है, वो आपको एक कहानी सुनानी है। तो हम शुरू करते हैं जनूबी कोरिया से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1950, 51, 52, 53 इस दहाई में जनूबी कोरिया ने अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से 15 अरब डॉलर लिए। इसी दौरान पाकिस्तान ने यानी उसी अरसे में 40 अरब डॉलर लिए। अब आप अंदाजा करें, यानी उन 15 अरब डॉलर से जनूबी कोरिया ने क्या किया। जनूबी कोरिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। जनूबी कोरिया ने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जनूबी कोरिया ने बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बनाए, और ख़ासकर जनूबी कोरिया ने बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसके इंस्टीट्यूट बनाए। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जनूबी कोरिया का एक FSC स्टूडेंट वो घर में बाज़ार से वो इंस्ट्रूमेंट्स लेता है, छोटे छोटे पुर्जे लेता है और अपने घर में आराम से वो या तो कैलकुलेटर तैयार कर लेता है या छोटी छोटी डिवाइसेस तैयार कर लेता है। ये थी वो टेक्निकल एजुकेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ साउथ कोरिया। और इस वक्त जो साउथ कोरिया की मिशत है, अगर आपका कोई जानने वाला या आपका कोई रिश्तेदार वो साउथ कोरिया में है तो आप उससे पूछ लें कि वहाँ पे स्केल कितना है और वहाँ पे सहूलतें कितनी हैं और वो मुल्क कितनी ज़्यादा है जो वो तरक्की कर गए। अब उसके मुकाबले में आते हैं 40 अरब पे। 40 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ने जो है वो लिए। उसमें मेनली क्या हुआ, 40 अरब डॉलर्स का जो बड़ा हिस्सा था वो खरीदारी हुई हथियारों की, असला और बारूद की, और बहुत बड़ी खरीदारी हुई। उस खरीदारी ने हमें क्या दिया या हमें क्या फ़ायदा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया में या इस पूरे कुरे अर्ज पे अगर किसी मुल्क को हर वक्त ख़तरा है ना तो वो ये पाकिस्तान है। अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा गद्दार है ना तो वो पाकिस्तान है। मैं सरकारी कागज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर सबसे ज़्यादा मुल्क दुश्मन है ना वो पाकिस्तान में है। आप कोई गज़ल लिखते हैं, आप कोई नज़म लिखते हैं, आप कोई कॉलम लिखते हैं, आप कोई वीलॉग करते हैं तो आप गद्दार हैं, आप वतन दुश्मन हैं। उसको सामने रख के तो बहुत ज़्यादा, अभी मैं आप दूर न जाएं, अभी वो जो सुना है कि हुकूमत कोई फायर वॉल जो है ना वो कोई कह रहा है 20 अरब डॉलर लगे हैं, कोई कह रहा है 30 अरब डॉलर लगे हैं, कोई कह रहा है 40 अरब डॉलर लगे हैं। वो फायर वॉल वो सोशल मीडिया को फिल्टर करने के लिए वो खरीदी जा रही है या खरीदी जा चुकी है। अब उस पर कीवर्ड्स डाले जाएंगे, कीवर्ड्स वो उनको फिल्टर करेगी। अब इंसान आदम अलैहिस्सलाम क्या बताते हैं इंसान की नफ्सियात के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या इंसान की नफ्सियात के बारे में बताता है कि आप इंसान को जिस चीज़ से रोकेंगे ना वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल होगा। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अपनी मिसाल देख लेना कि पूरी जन्नत पड़ी थी और उनको कहा गया कि आप जो मर्जी है खाओ पियो मौजें करो, सिर्फ ये वाला जो है ना एरिया ये ममनू है।
وہ کوئی کہتا ہے گندم تھا، کوئی کہتا ہے سیب ہے، بہرحال وہ اس کا یعنی مطلب یہ تھا کہ ایک جگہ سے منع کیا گیا تھا، آدم نے وہی کی حضرت حوا کے کہنے پہ۔ یہ انسانی نفسیات ہے، آپ فائر وال لگا لیں، ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے توڑ کے لیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں وی پی این لگائیں، فلاں وی پی این لگائیں یہ، اور انہوں نے 20-30 ارب ڈالر جو ہے وہ اس پہ 20-30 ارب روپے وہ اس پہ لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے چین سے خرید رہے ہیں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل سے خرید رہے ہیں یا خرید لیا ہے۔ تو آپ بتائیں، یعنی یہاں پہ جو پیسہ ہے نا، یہاں پہ ایک میں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، ایک جو ہے نا وہ تجزیہ نگار کو سن رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ جو ہماری 17 وزارتوں کا اس نے آڈٹ کیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو 17 وزارتیں نا اس کا سالانہ خرچ 300 ارب روپے ہے۔ اب یہاں کتنے وزیر ہوتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جو پی ڈی ایم کا کت خانہ تھا نا، پی ڈی ایم کا کت خانہ، اس میں 85 منسٹر تھے۔ اب آپ 300 ارب ڈالرز کو 17 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، ایک وزارت کا خرچ نکل آئے گا، اور پھر اس کو 85 ارب دے دیں جو پی ڈی ایم کا کت خانہ تھا، اس میں 85 وزیر تھے۔ تو یہ انہوں نے ڈالرز لیے، اور انہوں نے جو ہے نا پھر ہتھیاروں میں کمیشن، پھر یعنی ہر چیز میں کمیشن، ہر چیز میں کمیشن۔ تو یہ میں ساؤتھ کوریا اور پاکستان کا کمپیریزن ڈرا کر رہا تھا۔ انہوں نے 15 ارب ڈالرز لیے۔ اصل میں جو بینک ہوتا ہے نا، بینک کے جو پیسے ہوتے ہیں یہ برے نہیں ہوتے، آپ کہیں کہ جی یہ برے، وہ تو آپ کو انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے، اچھی پالیسیز کے لیے وہ دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ گاڑی لیتے ہیں بینک سے، یعنی گاڑی کی 30,000-35,000 قسط ہوتی ہے بڑی گاڑی کی، تو آپ اگر وہی گاڑی رینٹ سے لیں تو آپ کو مہینے میں 1 لاکھ دینا پڑے گا۔ آپ آرام سے گاڑی چلائیں، اپنی ضروریات پوری کریں، ٹائم پہ قسط دیتے جائیں، ٹائم پہ اپنی قسط دیتے جائیں۔ ایک دن آئے گا، اگر آپ کا 3 سال کا پلان ہے، اگر آپ کا 4 سال 5 سال کا پلان ہے، آپ پیسے بھی دے دیں گے اور گاڑی آپ کی ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے 35 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرایا، فرض کرتے ہیں قسطوں کی صورت میں، اب 40 لاکھ 35 لاکھ اگر آپ نے گاڑی سنبھال کے رکھی ہے تو وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کی ہے۔ یہ بینک کا یہ سسٹم ہوتا ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی ہمارے دوست کے ساتھ یہ ہوا بھی صحیح۔ آپ بینک سے گاڑی لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ بینک سے گاڑی لیتے ہیں، گاڑی آپ لے آئے، آپ نے قسطیں دینی ہے، گاڑی آپ لے آئے، آپ نے 40 لاکھ کی 45 لاکھ کی بیچ دی، او موجاں کھادا پیتا یہ وہ قسطیں۔ یعنی ہمارے ایک واقف کار کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، اس نے اس طرح 20 گاڑیوں کے ساتھ کیا، 20 گاڑیوں کے ساتھ، آج کل مفرور ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ اس پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو ہمارا وہی حال ہے کہ گاڑی لے لیں، پھر گاڑی کو باہر میٹا بیچ دیں، بالکل آپ کی مرضی، آپ بیچ دیں، وہ بینک جانے اور پھر وہ یہ حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آئی ایم ایف سے پیسے لیے جاتے ہیں تعلیم کے نام پہ، صحت کے نام پہ، غربت کے نام پہ، سیلاب کے نام پہ، زلزلے کے نام پہ کھا پی جاتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا نے $1 نہیں کھایا، ساؤتھ کوریا دیکھیں۔ اور یہ اب اگلی کہانی، یعنی یہ کو ریلیٹڈ ہے۔ آج اتوار کے دن 1 سال سے زیادہ ہو گیا صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو، ان کے گھروں پر چھاپے۔ اب تو پولیس نے یہ طریقہ کار جو ہے نا، فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کی آڑ میں نا کئی پولیس والے ارب پتی بن گئے، ارب پتی۔ اب آج بھی انہوں نے صنم جاوید کے گھر پہ ریڈ کیا اور وہاں سے قیمتی سامان لے اڑے، وہاں پہ جو قیمتی وہ لوٹا۔ جی ہم نے موبائل لینا ہے، موبائل ریکور کرنا ہے، 1 سال ہو گیا ہے ابھی وہ موبائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے جی موبائل ریکور کرنا ہے، اس کے گھر والے کو گاڑی میں جو ہے نا بٹھایا، اس کے گھر والے کو بھائی کو بٹھایا، اس کے جو ہے نا باپ نے بیان دیا کہ یہ سارا کچھ یہ جو تھیف منسٹر ہے یہ وہ کروا رہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تھیف منسٹر نے صنم جاوید کو کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ناک سے تمہیں لکیریں نکلواؤں گی۔ جس ملک کا یا جس ملک کی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے جیلی، ظاہر ہے چور ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، اس کا منشور یہ ہو کہ اس نے صنم جاوید سے ناک سے لیریں کھنچوانی ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے آپ خود بتائیں۔ اس کو صنم جاوید کی پڑی ہے، اس کو کسانوں کا کوئی نہیں پتا، کسانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کسان اپنی اگلی فصل بونے سے بیٹھے ہیں،
لیکن ٹھیک ہے، چل رہا ہے، یہ ملک کسی طرح چلایا جا رہا ہے۔ کھولے نا قاضی فائد عیساج عدالت۔ عمر عطا بندیال بھی بھاگتا آیا تھا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، عمر عطا بندیال کے پاس اسی قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں 4-5 ججز گئے تھے کہ عدالت کھولو، کیونکہ یہ اس وقت سے، یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ پے رول پہ تھا، اس وقت سے اسی نے کہا تھا بندیال کو کہ عدالت کھولو۔ وہ عدم اعتماد والے دن، اور بندیال کو اتنا اس نے جو ہے نا وہ تنگ کیا کہ اس نے عدالت کھولی، یہی قاضی فائز عیسیٰ۔ آج کھولے نا عدالت۔ وہ قیمتی سامان لوٹ کے لے گئے ہیں صنم جاوید کے گھر سے، اس کے بیڈ روم پہ چھاپا، ادھر چھاپا ادھر چھاپا۔ یہ ریاست پھر ٹھیک ہے، پھر ریاست اسی طرح کرتی ہے اور ریاست اسی طرح چلتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ان کے سامنے جھکے رہیں گے، ان طاقتوروں کے سامنے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سید ابو الاعلی مودودی، یعنی کیا پرسنالٹی تھے رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یزید کی بیعت یا بیعت وہ باقی صحابہ نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جواب ملاحظہ کرنا ہے۔ سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں سوال پلٹتا ہوں، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی صحابہ نے کیوں کی؟ کیونکہ پیمانہ حسین تھے، اس وقت پیمانہ حسین تھے، دیکھنا حسین کو تھا۔ حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ یہ سیاستدان یہ باری باری بیعت کرتے رہیں، باری باری بے عزت ہوتے رہیں، باری باری جیل میں جاتے رہیں، کیونکہ جو رول چل رہا ہے نا وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، جو آرڈر آف دی ڈے چل رہا ہے کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومتیں کرو۔ یعنی اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ جب بھٹو تھا بھٹو نے ڈیڈی کہا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے، جنرل جیلانی سے شروع ہوا۔ نواز شریف تو بہت پرانا پالشی ہے نا، بہت پرانا مالشی ہے، اس کا اپنا بھائی منہ سے کہہ چکا ہے میں 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تار ہوں، یعنی میں پالشی ہوں، میں مالشیا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے کسی دور میں، اور حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مقبول تھے اور ہیں، لیکن یعنی یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بیعت کرتے رہیں گے۔ وہاں تو مسئلہ یہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کہ جی ان کو علیحدہ علیحدہ کریں، یہ کبھی ایک اس پہ سیاستدان ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور جو رولز آف بزنس ہے نا، یہ رولز آف گیم ہیں وہ طے کر لیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہم جو مرضی ہے کریں۔ انڈیا میں ہوتا ہے نا، انڈیا میں جو مرضی ہو جائے، سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے سر کھولیں ایک دوسرے کا۔ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی بھی لگائی تھی، مرارجی دیسائی گرفتار ہوئے، ابھی وریندر کیجریوال گرفتار ہوئے، اب سارا کچھ ہوتا رہا۔ وہ سیاستدان جانے اور ان کا کام جانے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ کیونکہ وہ سارے اکٹھے، یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ مشرقی پاکستان سے پہلے یعنی یہاں پہ سارے سیاستدان کتوں کی طرح یعنی وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے تھے، کوئی بھٹو کیمپ میں کوئی مجیب کیمپ میں، یعنی یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے۔ وہاں ہمارے خلاف 71 میں انڈیا کے سارے سیاستدان اکٹھے تھے اور اندرا کو سپورٹ کر رہے تھے، اور فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ مانک شاہ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ پاکستان ٹوٹے۔ یہ اس وقت بھی لڑ رہے تھے کتوں کی طرح، اور آپ نتیجہ دیکھ لیں تو ابھی بھی لڑتے رہیں۔ جو تیسری قوت ہے وہ موجیں کرتی رہے گی، وہ اپنی مرضی کے جج، اپنی مرضی کی عدلیہ۔ اور یہ پھر آپ کو یہ ہے کہ جی جتنی بھی اپوزیشن ہے عمران خان کے مقابلے میں وہ کاڑی ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے وہ اتنا مال نگل چکے ہیں، اتنا مال کھا چکے ہیں، اتنا مال ٹھکانے لگا چکے ہیں کہ وہ اب ان کے پاس تو یعنی وہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے نا، وہ تو واپس ہی نہیں آ سکتے۔ تو یہ پھر بیعت کرتے رہیں، بالکل یہ یزید کی جو ہے وہ بیعت کرتے رہیں، یزیدوں کی بلکہ، اور پھر مار کھاتے رہیں۔ تو بہرحال آج اتوار کو وہ پھر کیونکہ کہا جا رہا تھا، پہلے صدیق جان صاحب نے رپورٹ کیا تھا کہ ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لایا اس لیے گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کہ نئے چیف جسٹس جو آئیں گے وہ ملک شہزاد کی طرح نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ کھلا کریک ڈاؤن ہوگا اور مزید جو ہے وہ جینا حرام کیا جائے گا۔
پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا، پی ٹی آئی کے ورکرز کا، پی ٹی آئی کے لیڈروں کا۔ تو بہرحال آج اتوار، یعنی انہوں نے یہ بھی صبر نہیں کیا کہ ورکنگ ڈے شروع ہو، آج انہوں نے ٹھیک ٹھاک کریک ڈاؤن کیا ہے، ٹھیک ٹھاک مال غنیمت لوٹا ہے۔ اور جس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اپنے شہریوں کا مال غنیمت سمجھ کے لوٹیں، تو وہ پھر اس ملک کا جو ہے نا وہ کہاں چلتا ہے، کتنا چلتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے آج رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک سٹوری سنانی تھی، یعنی ان کو سم اپ کرنا تھا کہ ایک دور دراز کسی جو ہے نا وہ گاؤں میں ایک سادھو، یعنی ایک درویش اور ایک جو ہے نا اس کا چیلا رہتا تھا۔ وہ جو ہے وہ چیلا اور وہ سادھو باہر جاتے، کچھ ان کی اتنی ضروریات بھی نہیں تھی، وہ باہر سے کچھ نہ کچھ لوگ ان کو دیتے اور وہ اپنی کٹیا میں آ کر جو ہے وہ کھاتے اور ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ سادھو چونکہ کافی تجربہ کار تھا، وہ تو ہر وقت اپنی عبادت میں مگن رہتا، جو بھی وہ کرتا، لیکن چونکہ چیلا جوان تھا، وہ ایک دن فرمائش کرتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اس کٹیا میں رہ رہے ہیں تو تھوڑا باہر نکلیں، جو ہے نا وہ دیکھیں، اس دنیا کو دیکھیں، کسی نئی جگہ پہ چلتے ہیں۔ پہلے تو سادھو نے پسو پیش کی، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا جو ہے نا وہ شاگرد نے، تو وہ بھی مان گیا کہ چلیں جی کوئی چکر شکر لگاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے بدنوں پہ راکھ ملی اور ہاتھوں میں انہوں نے سٹکیں لی، جو ان کا حلیہ تھا، وہاں سے وہ نکل پڑے۔ اور کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے، ایک کھلی جگہ تھی بستی سے باہر، اور وہاں پہ بڑا گھاس شاس تھا، وہاں پہ درخت تھے، اور وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ تو اس نے سادھو نے کہا کہ آگے چلیں گے، لیکن آج کا جو ہے نا وہ یہاں پہ سفر اختتام کرتے ہیں، یہاں پہ آرام کریں گے، رات گزاریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ تو چیلے نے کہا ٹھیک ہے۔ سادھو نے چیلے سے کہا کہ وہ بستی کے بازار میں جائے اور کچھ تھوڑا بہت خرید لائے تاکہ کھانا پکانا کریں، کھائیں پیئیں اور پھر سو جائیں گے۔ بہرحال وہ چیلا آیا جی بستی کے شہر میں، تو وہ سب سے پہلے ایک کریانے کی دکان پہ گیا، تو اس نے کہا جی آٹا کس طرح ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ 1 ٹکے کا سیر یا 1 روپے کا سیر۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی گھی، اس نے کہا 1 روپے کا سیر، اور اس نے کہا چینی، اس نے کہا 1 روپے کی سیر۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے بہرحال یہ وہاں سے کافی سارا جو ہے سودا لے لیا۔ اب اسی طرح وہ سبزیوں کی ریڑھی پہ آیا، سبزیوں کی ریڑھی پہ آیا تو اس نے پوچھا کہ جی گوبھی 1 روپے سیر، ٹماٹر 1 روپے سیر، آلو 1 روپے سیر۔ وہ پھر بڑا حیران ہوا، اس نے وہاں سے وہ چیزیں بھی لے لی کافی ساری۔ پھر سامنے اس کو مٹھائی کی دکان نظر آئی، وہ مٹھائی کی دکان پہ چلا گیا اور وہاں پہ اس نے گلاب جامن پوچھے 1 روپے کلو، اور اس نے پتیسا پوچھا 1 روپے کلو، جلیبیاں پوچھی 1 روپے کلو۔ اس نے وہاں سے جلیبیاں یعنی مٹھائی بھی لے لی اور کافی سارا سامان لے کر خوشی خوشی واپس لوٹا۔ اور وہ اس کو دیکھ کر جو سادھو تھا، جو اس کا استاد تھا، وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تم بڑے جو ہے وہ خوش واپس آ رہے ہو۔ تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ یہاں پہ ہر چیز 1 روپے جو ہے وہ کلو ہے۔ تو سادھو نے کہا کہ مجھے اس بستی میں جو ہے وہ گڑبڑ نظر آتی ہے، یہاں پہ جو ہے نا یہ اندھیر نگری مجھے لگتی ہے، تو یہاں سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ابھی تو ہم رات گزارتے ہیں، کھانا شانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر صبح سویرے ہم نکل کھڑے ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے کھانا شانا پکایا، کھایا، لیٹ گئے۔ سادھو تو لیٹتے ہی بوڑھے آدمی تھے، سو گئے، لیکن وہ جو چیلا تھا وہ سوچتا رہا کہ ہر چیز 1 روپے کلو ہے اور میرا استاد کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر جائیں گے، تو میں تو یہاں سے سیدھی بات ہے نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں پہ رہوں گا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ بھی سو گیا۔ صبح جلدی جب سادھو اٹھا تو اس نے جو ہے وہ کہا اپنے چیلے سے کہ جلدی جلدی تیاری کرو اور ہم یہاں سے نکلیں۔ تو بہرحال چیلے نے
وہ اسٹریٹ کہہ دیا کہ جی مجھے تو یہ جگہ بڑی پسند ہے، یہاں پہ چیزیں بڑی سستی ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، آپ نے جو ہے نا وہ جانا ہے تو آپ جو ہے وہ چلے جائیں۔ بہرحال سعدو نے سے کہا کہ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں یہ اندھیر نگری ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے وہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ بہرحال چیلا وہاں رک گیا اور سعدو جو ہے وہ وہاں سے ایک سائڈ کو چلا گیا۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ چیلے نے رہنا شروع کر دیا، وہ جاتا بازار میں اور جس طرح اس کا حلیہ تھا وہ تھوڑے سے پیسے مانگتا اور بدلے میں وہ اتنی چیزیں لے آتا کھانے پینے کی۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 سال گزر گیا، اور 1 سال میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ موٹا ہو گیا، صحت مند ہو گیا، کھا کھا کے 1 روپے کلو چیزیں تھیں۔ ایک دن خدا کا ایسا ہوا کہ بڑی تیز بارش ہوئی اور بڑی لمبی بارش ہوئی، جہاں پہ جو ہے وہ چیلا اب پکا رہتا تھا اسی جگہ پہ چھوٹی سی کٹیا بنا کے، اس کے ساتھ ایک مکان تھا۔ اس برسات میں مکان کی ایک دیوار گری اور اس دیوار کے گرنے سے ساتھ ایک بکری بیٹھی تھی، وہ دیوار بکری پہ گری اور بکری مر گئی۔ اب بکری والا جو ہے وہ سیدھا وہ راجا کے پاس پہنچ گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ دہائی دی کہ جی اس طرح جو ہے نا اس کی دیوار گری ہے اور جو ہے وہ میری بکری مر گئی ہے۔ راجا نے فوراً مالک مکان کو بلوایا اور مالک مکان کو کہا کہ تمہاری دیوار سے اس کی بکری مر گئی ہے اور ہماری سلطنت میں موت کا بدلہ موت ہے، لہذا تمہیں پھانسی کی سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ اب مالک مکان بڑا جو ہے نا وہ تڑپا اور اس نے کہا کہ راجا صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مکان تو بنایا تھا مستری نے، یعنی یہ مستری نے دیوار بنائی تھی، میں نے تو اپنی دہاڑی دی تھی، دیوار ہی اس طرح تھی، دیوار گری اور بکری مر گئی۔ راجا نے کہا بڑی عقل والی بات کی ہے۔ اس نے کہا جی مالک مکان کو چھوڑ دیا جائے اور آپ لے آئیں جی اس کو مستری کو، یعنی وہ مستری کو بلا لائیں۔ مستری ایک بہت جو ہے نا وہ بوڑھا سا شخص، اس کو بلا لیا گیا اور اسے کہا کہ تم نے 100 سال پہلے یہ دیوار بنائی تھی، وہ دیوار گر گئی، بکری مر گئی، اب بکری کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ اب مستری نے تڑپنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ جی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ جو ہے نا وہ مسالہ بنایا تھا اس نے، مزدور نے مسالہ بنایا تھا، مسالہ جو ہے نا اس نے پکڑ نہیں کی اور دیوار گر گئی اور بکری مر گئی۔ بادشاہ کہتا ہے راجا کی زبردست بات ہے یار، واقعی مستری کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا جی مستری کو چھوڑ دیں اور مزدور کو لے آئیں، مزدور کو پکڑ کے لے آئیں۔ بہرحال وہ مزدور کو جو ہے وہ پکڑ کر لے آیا۔ اس کے بعد مزدور کو کہا گیا، لیکن وہ ایک بہت بوڑھا جس کے دانت نہیں تھے اور جس کا جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا جسم، اس کو اٹھا کے لائے۔ اس نے کہا جی اس طرح مستری نے دکان بنائی، تم نے جو ہے وہ مسالہ بنایا تھا اور وہ دیوار گر گئی اور وہ جو ہے نا بکری مر گئی، لہذا اب تمہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ مزدور نے کہا جی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی وہ جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا، یعنی وہ جو ہے وہ تو جو مسالہ بنایا تھا جس نے، اس میں کوئی 2 نمبری ہوگی، میں نے تو وہی مسالہ بنایا تھا۔ راجا نے کہا کہ بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ مسالہ بنانے والوں کو، وہ جو ہے اس بنانے والے کو جس سے انہوں نے لیا تھا اس کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ بہرحال مسالہ بنانے والے کے پاس وہ پہنچ گئے، اس کا پتہ چلا، فوجیوں نے آ کر بتایا کہ جس نے مسالہ بنایا تھا وہ تو کب کا مر گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی تو مسالہ بیچتا ہوگا، تم کسی مسالے والے کو پکڑ لاؤ۔ آج اتوار کا دن تھا، یعنی وہ اس کو غدار، اس کو آرٹیکل 6 اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال کہ کسی کو تو پکڑ لاؤ یار، کوئی تو مسالہ بیچتا ہوگا۔ بہرحال ایک مسالے والے کو پکڑ لایا گیا۔ اس مسالے والے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں وہ نہیں ہوں، لیکن یہ مسالے کا اصول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اگر پانی زیادہ ڈال دیا جائے نا تو یہ گرپ نہیں کرتا،
تو یہ بہشتی جو ہے نا، جو پانی دینے والا تھا، جس نے پانی ڈالا، اس نے پانی زیادہ ڈال دیا اور وہ مسالہ جو ہے وہ گرپ نہیں کر پایا، تو جس کی وجہ سے دیوار گر گئی۔ بادشاہ نے کہا زبردست بات ہے۔ اس نے کہا جی اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس کو مسالہ بنانے والے کو، آپ بہشتی کو پکڑیں جس نے وہ دیوار بنائی تھی، پانی ڈالا تھا اس دیوار کے لیے۔ بہشتی کو پکڑنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کب کا مر چکا ہے بہشتی، لیکن اس کے بیٹے اور اس کے پوتے وہ موجود تھے۔ تو فوجیوں نے اس کے 3 بیٹے اور 4 پوتے، وہ 7 بندے گرفتار کیے اور دربار میں پہنچ گئے۔ تو بادشاہ کو جب بتایا گیا کہ بہشتی تو مر گیا ہے، لیکن اس کے ہم جو ہے نا وہ گھر کے 7 بندے پکڑ لائے ہیں، 9 مئی میں تھے سارے، یعنی احتجاج میں تھے، تو ہم ان کو 9 کو پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی ایک بندے کو سزائے موت دینی تھی تو آپ لوگ 7 پکڑ لائے ہیں، کیا زبردست کارکردگی ہے، تم تو پنجاب پولیس سے بھی آگے نکل گئے ہو۔ اب ان کی 7 کی پھانسیوں کا حکم دے دیا گیا کہ ان 7 کو پھانسی دے دی جائے۔ ان کو تختہ دار پہ لے جایا گیا، لیکن پرابلم یہ ہوا کہ وہ جو 7 بندے تھے ان کی گردنیں اتنی کمزور تھی، وہ جو مخصوص پھندے تھے وہ ان کی گردن میں ڈالتے تھے تو وہ پھندے بہت ڈھیلے تھے، گردنیں نکل جاتی۔ پھر بادشاہ کو اپروچ کیا گیا، راجا کو، کہ ان کی گردنیں بہت کمزور ہیں اور پھندے نکل جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، تم میری ریاست میں جاؤ، جو بھی جس کے گلے میں یہ فٹ آتا ہے، موٹی گردن والا ہے، اس کو لے آؤ اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ ہم نے تو بکری کا بدلہ لینا ہے نا، 9 مئی کا بدلہ لینا ہے، کوئی ملوث تھا نہیں تھا، تسا مقدمے قائم کرو، تسا ملٹری کورٹس نے حوالے کرو، تسا ناخن کھچو، تسا پٹھا لٹکاؤ، تو آگو کہاں کہ تسا تفتیشاں کرو یا CCTV کیمرے دیکھو یا اسنی گہرائی وجو، بندے نپو تے بندے لٹکاؤ، خاص کر شریف بندے۔ بہرحال جی وہ پھر رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ وہ چیلا چڑھ گیا جو صحیح دمبے کی طرح بنا ہوا تھا، کھا پی کے۔ آج کل جن جو فرزند زرداری نہ ڈھڈ تک کو نا، بندہ کہنا ہے کہ 8واں مہینہ شروع ہے اور صحیح پلویا سنڈا کو پاکستانی کرکٹ وطن ہاتھی آدم خان سفارشی، اس طرح چیلا بن گیا۔ بہرحال چیلے کو وہ لے آئے اور بڑا فٹ آیا چیلے کے گلے میں وہ پھندا، اور بادشاہ نے کہا کہ پھانسی دے دی جائے۔ بہرحال تختے پہ لایا گیا، پھندا گلے میں ڈالا گیا۔ ابھی وہ لیور کھینچنے والے تھے کہ ایک طرف سے شور بلند ہوا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ سارا لوگ، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گیا۔ سارے لوگوں نے، جس طرح اب سارے لوگ تماشا نہیں دیکھ رہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا ہماری باری تو آئے گی نہیں، اسی طرح اس وقت بھی بہت لوگ جمع تھا۔ تو آواز آئی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ انہوں نے دیکھا تو ایک بزرگ بھاگا ہوا آ رہا تھا اور وہ چیلے کا استاد تھا سادھو۔ وہ آیا، وہ زمین پہ بیٹھ کے لکیریں مارنے لگا۔ لکیریں مارنے کے بعد اس نے کہا اٹھ کے سپاہیوں کو کہ پھانسی مجھے دی جائے، ہر حال میں مجھے پھانسی دی جائے۔ وہ بڑے حیران کہ جی آپ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ اس نے کہا نہیں مجھے پھانسی دی جائے۔ اب چیلا کہ نہیں سادھو جی مجھے پھانسی دی جائے، میں نے جو ہے نا وہ میرا نام نکلا ہے۔ تو بہرحال وہ آپس میں لڑنے لگے۔ سپاہی پہنچ گئے راجا کے پاس اور راجا کو کہا کہ راج صاحب وہاں تو بادشاہ کو کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں، ایک کہتا ہے مجھے پھانسی دو، ایک کہتا ہے مجھے پھانسی دو۔ تو بادشاہ نے کہا بڑا اچھا ہے نا، اچھی بات ہے، دونوں کو پھانسی دے دو۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو بادشاہ کو خیال آیا کہ یار یہ 2 بندے پھانسی پہ لڑ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے ان سے ملواؤ۔ وہ جب آیا تو اس نے سادھو کو دیکھا، وہ بزرگ، بڑی بڑی زلفیں۔ اس نے کہا جی چکر کیا؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے پھانسی دیں، ادھر سادھو کے مجھے، اور چیلا کے مجھے پھانسی دیں۔ بادشاہ اس کو علیحدگی میں لے گیا سادھو کو اور اسے کہا کہ مجھے کان میں بتاؤ اصل بات کیا ہے۔ تو سادھو نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہ سارا ابھی حساب کتاب کیا ہے، آج کا دن اتنا زبردست ہے نا کہ جو بھی آج کے دن مرے گا وہ جو ہے
وہ سورگ میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا میں کہتا ہوں یہ فضول شخص موٹا تازہ اس کو نیچے اتاریں، مجھے پھائی دیں تاکہ میں جنت میں پہنچ جاؤں بغیر کسی مسئلے کے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ الو کے پٹھو، جنت اتنی سستی ہے کہ تمہیں دے دی جائے یا اس موٹے کو دے دیا جائے، اتارو اس کو اور بھاگو تم دونوں یہاں سے۔ اور سپاہیوں کو کہتا ہے چڑھاؤ مجھے سولی پہ۔ ایک زندگی میں اچھا کام نہیں کیا اور آج 1 منٹ میں نے سورگ پہنچ جانا ہے، جنت پہنچ جانا ہے۔ سپاہیوں نے بڑا ادھر ادھر دیکھا، بادشاہ نے کہا ڈانٹ کے کہا جلدی کرو میں جنت میں فوراً پہنچوں۔ بہرحال جی سپاہیوں نے بادشاہ کے گلے میں پھندا فٹ کیا اور ادھر لیور کھینچ لیا اور گڑنج کر کے بادشاہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دعا یہ ہے کہ یہاں پہ بادشاہ کو بھی کوئی خواب ہے کہ آج مرنے کا دن ہے، آج جنت جانے کا دن ہے۔ یہ پاکستان اور اس کے، کیونکہ جس کی گردن میں فٹ آتا ہے اس کی گردن میں فٹ کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا فضل الرحمان کو کچھ نہ کہو، محمود خانہ چکزئی کو کچھ نہ کہو، نواز شریف کی بیٹی کو نہ کہو بھتیجی ہے، انکلز ہیں، نواز شریف نے جو بکواسات کی یہ چھوڑو پرے کرو، یہ وہ ہون جانی گردو چانا ہے فٹ کیتی ہو تے لٹکائی ہو تے اللہ پاک تو آکو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک تاری روزیاں تارے دسترخانہ وسعت عطا فرماوے تے میں کو برداشت کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔